मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, बस तुम जो रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसको खाओ जो हलाल तय्यब है, यानी उसको हलाल समझो। अब इस आयत का रब क्या है? यानी अल्लाह तो एक बस्ती का वाक़या बयान कर रहे हैं कि बस्ती ने नाशुक्री की और अज़ाब आया, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के हलाल को हलाल समझो। तो क्या रब्त है? मतलब रब को खूब समझिए, शिर्क करना भी अल्लाह की नाशुक्री है, क्योंकि ख़ास तौर पर इन आयतों में सबसे पहले अहले मक्का को खिताब है। तो अहले मक्का को भी समझाया जा रहा है कि तुम भी तो एक ऐसी बस्ती हो जिस पे खौफ भी नहीं है और यहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता, ऐसी ज़मीन है जो बंजर है लेकिन फिर भी रिज़्क़ की फरावानी है, पूरी दुनिया से तिजारती तुम्हारे ताल्लुकात हैं और तुम्हें लोग कत्ल भी नहीं करते, तुम्हें लोग मारते भी नहीं हैं, तुम्हें तुम्हारे तिजारती काफ़िलों को आराम से मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरने भी देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि मक्का के लोग हैं जी, ये तो बैतुल्लाह के रखवाले हैं, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें हैं, तो बड़े कबीले हैं कुरैश के, और कुरैश जैसे कबीले हैं ये तो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। तो तुम भी अगर अल्लाह की नाशुक्री करोगे ना तो तुम्हें भी अल्लाह तबाह व बर्बाद कर देगा। तो तुम्हारी नाशुक्री क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। और मुशरिकीन में जो सबसे बड़ा शिर्क था, अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल और हराम कर देना। जैसे दूसरे मकामात पर कई जगह ये मजमून है ना, अपने बुतों के नाम पे जानवर छोड़ देते थे और कहते थे इस जानवर का दूध भी हराम और इसका गोश्त भी हराम। तो इसको की कुरान बार बार नफ़ी कर रहा है कि ये तुमने खुद से क्यों हलाल हराम कर दिया? तो अल्लाह का काम है ना, कानून साजी अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को कानून साजी का हक देना ये भी एक बड़ा शिर्क है। मैनेजमेंट की हद तक तो इंसान को इजाज़त है कि लाल बत्ती पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है, इन चीज़ों का तो मैनेजमेंट से ताल्लुक़ है ना। खुद चीज़ों को हलाल और हराम कर देना, इसका तो इंसान को राइट ही नहीं है। इंसान के लिए वो ज़ात कानून बनाएगी जो इंसान से ऊपर की है। इंसान अपने से नीचे वालों के लिए कानून साजी करेगा, जानवरों के लिए, अपने लिए नहीं कर सकता। अपने लिए तो इंसान से ऊपर की ज़ात है जो अल्लाह है, वो बताएगा कि क्या लीगल है, क्या इल्लीगल है। तो इसलिए बहुत बड़ा शिर्क है, खूब समझ लें। कुरान इसकी बहुत नफ़ी करता है कि हराम को तुम ना हलाल कर सकते हो और ना हलाल को तुम हराम कर सकते हो। इस आयत की रोशनी में पता चलता है, आप देखें ना, इस्लाम ने निकाह और तलाक का एक ज़ाब्ता बनाया कि बीवी हलाल कब होती है, हराम कब होती है। हमारी अदालतों ने सारे सेटअप का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बार बार चीखता हूँ अदालती खुला के खिलाफ। जब आप बताओ कि खाने पीने की चीज़ को हलाल हराम इंसान नहीं कर सकता, तो एक औरत और शौहर, एक मियाँ बीवी को एक दूसरे पे हलाल और हराम करना, ये तो उससे ज़्यादा संगीन मसला है। इसमें तो ज़्यादा एहतियात के पहलू की तरफ आपको तवज्जो करनी चाहिए। उसमें हमारी अदालतों ने कैसे एक जुर्रत की है कि एक औरत उठ के चली जाती है और जज उसको खुला की डिग्री पकड़ा देता है, जबकि कुरान क्या कह रहा है? औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, कि उक़दा निकाह जो है, निकाह ख़त्म करने का राइट वो शौहर के पास है। वो इससे साफ पता चल रहा है वो कोर्ट के पास नहीं है, सिवाय चंद सूरतों के जिनकी हदीस में और फ़िक़्ह की किताबों में तफसील मिलती है, लेकिन वो चंद सूरतें तो नहीं देखी जाती हमारी कोर्ट में। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही, इस पर सब खामोश क्यों हैं। बहुत ही एक हैरानगी होती है कि इतनी धड़ल्ले के साथ, यानी मुशरिकीन एक गोश्त को हराम कर रहे हैं तो अल्लाह का गज़ब नाजिल हो रहा है, और आप जो है एक औरत जो अपने शौहर के लिए हलाल है, उस औरत को एक अजनबी के लिए हलाल कर रहे हैं आप, जिस पर ये हराम थी। जब खुला लेके कहीं और शादी करेगी तो उसके लिए तो हराम होगी ना, और आप उस पर हलाल कर रहे हैं उसको। ये जुर्म, खुदा की कसम, इस जुर्म से ज़्यादा बड़ा है जो हमारी अदालतों ने आज और इस्लामी मुल्कों की अदालतों ने एक जुर्म किया हुआ है। तो बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, इसके खिलाफ जितनी आवाज़ उठाई जाए कम है। और उन ख़वातीन को खुदा के कहर और गज़ब से डरना चाहिए जो कोर्ट से खुला ले लेके कहीं और शादियां कर रही हैं और अपने शौहर से एक बग़ैर उसके जो शरई जो एक तरीक़ा है उसको इख्तियार किए बग़ैर वो समझ रही है कि हमारा निकाह ख़त्म हो गया और हम किसी और के लिए अब हलाल हो सकते हैं। उनको भी खुदा के गज़ब से डरना चाहिए। मेरा एक इस पर बयान था तो मैंने किसी खातून के नीचे कमेंट्स पढ़े। मैंने बताया कि हमारे एक साबिक सदर थे जिन्होंने जुल्म करते हुए कोर्ट में जो है ना ये खुला का एक निज़ाम चला दिया कि बस औरत कोई माकूल रीज़न ना भी बयान करे तो कोर्ट तलाक की डिग्री दे देगी उसको। तो मैं पूरा अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ ख़वातीन को। नीचे खातून ने क्या कमेंट्स किए हुए हैं कि अल्लाह वो फ़लाँ जर्नल को अल्लाह हिदायत को का अल्लाह उसको बहुत जज़ाए खैर दे कि उसने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी। तो आपके लिए आसानी नहीं पैदा की है, आपके लिए उसने जहन्नम में जाने के रास्ते खोल दिए हैं।
عورت پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ایک اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ اس ظلم کو گواہوں سے ثابت کرے. پھر کس نوعیت کا ظلم ہے کہ جس میں وہ عدالت طلاق دے سکتی ہے, اور کس نوعیت کا جرم ہے کہ جس میں آپ کو شوہر کو راضی کرنا پڑے گا طلاق کے لیے, راضی کیے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی. اس کی پوری تفصیل ہے, اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ جو ہمارے ہاں عدالتوں میں چل گیا کہ عورت گئی اور کوئی ریزن ہو نہ ہو, بس عدالت نے ایک ڈگری پکڑا دی اور پھر عورت اس بیس پر کہیں اور شادی کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قانون ساز اللہ کو نہیں سمجھا, آپ نے قانون سازی کا اختیار انسانوں کو دے دیا ہے. یعنی قانون سازی کا مطلب کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہے, اس میں تو انسان کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور امیر کی اطاعت کرو. اولی الامر میں بہت سارے لوگ داخل ہیں جس میں حاکم بھی داخل ہے, تو حاکم کی اطاعت کی جائے گی, لیکن جائز کاموں میں اور ان کاموں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہے. حلال و حرام میں اجازت نہیں ہے کہ حاکم حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. یہ بدترین تحریف ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ حق حاصل ہے تو یہ شرک ہے. پھر یہ آپ خدائی اختیارات میں آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, تو اللہ خاص طور پر اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری مت کرو. پچھلی بستی ایک ہم نے واقعہ سنایا نا کہ وہ بستی نے رزق تھا اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کی, تو تم بھی ناقدری کر رہے ہو. ناقدری کیا ہے؟ تم حلال و حرام کا حق اللہ کو دینے کے بجائے خود سے اپنے پاس تم نے حق رکھا ہوا ہے اور تم خود سے چیزوں کو حلال و حرام کرتے ہو. تو یہ عمل چھوڑ دو, کیونکہ یہ عمل کرنا ناشکری ہے. لہذا کیا کرو, جو رزق اللہ نے حلال طیب پیدا کیا کلو, اس کو کھاؤ, یعنی اس کے کھانے کو حلال سمجھو, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ, اور اللہ کی نعمت کی کا شکر ادا کرو. ایک بستی جس کا واقعہ بتایا اس نے ناشکری کی تھی, تم توحید اختیار کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. زبان سے تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں, لیکن جب تم خود سے کس چیزوں کو حلال یا حرام کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم اس کی عبادت نہیں, تم اس کے علاوہ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہو یا اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہو. تو اس دعوے میں تم جھوٹے ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ نے تو صرف مردار کو, خون کو اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اسی طرح اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے. تو یہ جو چیزیں تم نے حرام کر دی ہیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ اس آیت کی میں پہلے بھی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ آج بہت سے مذہبی اسکالرز ایسے ہیں جو فقہ پراپر پڑھا نہیں ہوتا, احادیث پراپر پڑھی نہیں ہوتی, اور قرآن کی آیتوں کی تفسیریں پھر غلط سلط کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انما کا معنی ہوتا ہے صرف, اللہ نے تو صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے, یا اس جانور کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو کہتے ہیں ان مولویوں نے پتہ نہیں اور بہت ساری چیزیں حرام کر دی ہیں, بلی بھی حرام کر دی اور گدھا بھی حرام کر دیا اور فلانی چیز بھی حرام کر دی اور فلانی بھی حرام کر دی. تو خوب سمجھ لیں اس آیت کا مطلب یہ جو حصر ہے نا کہ صرف, اس کو کہتے ہیں حصر اضافی. حصر اضافی کا مطلب ہوتا ہے جو بات چل رہی ہے نا اس کے لحاظ سے صرف کہا گیا ہے. تو بات یہ چل رہی ہے گویا اللہ تعالیٰ مشرکین کو بتا رہے ہیں کچھ چیزیں تو تم پہلے سے حرام سمجھتے ہو, کتا بلی کو تو تم ویسے ہی حرام سمجھتے ہو, ہم اس سے بات ہی نہیں کر رہے. جن چیزوں میں بحث چل رہی ہے نا, جن چیزوں میں بحث چل رہی ہے کہ ایک حلال جانور ہے, بتوں کے نام پہ چھوڑ کے تم نے اس کو اپنی طرف سے حرام کر دیا, تو یہ تو تمہارا حرام کردہ ہے. تو جن جانوروں کی بات چل رہی ہے نا ان میں صرف یہ والے حرام ہیں, باقی کتا بلی کی تو ہم یہاں بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو تم بھی حرام سمجھتے ہو, ہم بھی حرام سمجھتے ہیں. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ادیان میں ابراہیم علیہ السلام سے اس کی حرمت چلی آ رہی ہے, اور یہود و نصارہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں, گویا اس سے بحث ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں صرف کا مطلب وہ چیزیں جو ہماری موضوع بحث ہیں ان میں سے صرف یہ چیزیں حرام ہیں, وہ حرام نہیں ہے جن کو تم کر رہے ہو. یہ مفہوم ہے آیت کا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گدھا کا چونکہ اس میں ذکر نہیں ہے لہذا گدھا بھی حلال ہو گیا, اور کتے کا بھی ذکر نہیں, بلی کا بھی ذکر نہیں لہذا کتے بلی بھی حلال ہو گئے. تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ قرآن کا جو صرف ہے, یہ صرف کا مطلب ساری دنیا کے جانوروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان میں سے صرف یہ حرام ہے. صرف کا مطلب جو جانور موضوع بحث ہیں ان میں سے صرف یہ والے حرام ہیں, اور جن کو تم نے حرام کیا ہے وہ داخل نہیں ہے. تو صرف کا مطلب ان جانوروں کو نکالا جا رہا ہے جن کو مشرکین خود سے حرام کیا کرتے تھے. باقی کتا بلی تو اس آیت میں موضوع بحث ہی نہیں ہے.
وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو اجماع ہے پوری امت کا، اور احادیث میں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر وہ جانور جو پنجوں سے شکار کرتا ہے، جو درندے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ نے ہم پر حرام کیے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، اللہ فرماتے ہیں ہاں جو مجبور ہو جائے، غیر باغین، بشرطے کہ وہ طالب نہ ہو، یعنی طالب لذت نہ ہو، مزے لینے کے لیے نہ کھا رہا ہو، ولا عادن، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، کھائے بھی اتنا جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اسے اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی معاف کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ جرم نہیں ہے۔ تو یہاں معاف کرنے کا مجازی معنی ہے، معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جرم تو کیا اس نے لیکن ہم معاف کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اب اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اور زیادہ ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے، ان کو حرام نہ سمجھو، ان کو حلال سمجھو۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، ان چیزوں کے بارے میں جن میں تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں، ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم ان چیزوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں نا، اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو آگے آ رہا ہے کہ خود سے یہ فیصلہ مت کیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بلکہ حلال و حرام کرنا یہ صرف اللہ کو اس کا رائٹ ہے، اللہ کو حق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر تم اللہ پہ جھوٹ باندھو گے۔ اس میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ خود سے کسی چیز کا فیصلہ کر کے حلال یا حرام قرار دے دینا، جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، تو یہ عمل بھی بہت بڑا جرم ہے، نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام۔ میں آج کل لوگوں کی مینٹل لیول کی بات کروں جو یوٹیوبرز آج کل مجتہد بنے ہوئے ہیں، میرا ایک بیان آیا، میں نے اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف سمندر کی مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ سمندر اور پانی کی جتنی مخلوق ہے وہ سب امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام ہی ہوتا ہے، یعنی حرام کے قریب قریب۔ تو قریب قریب اس لیے کہا کہ کیونکہ فقہا کا اختلاف ہے نا، تو اس لیے ہلکا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی مسئلہ اختلافی ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے میرے خلاف ایک وہ ریکارڈ کیا اور مجھ پہ طنز کیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو، اور دیکھو یہ لوگ اندھے مقلد ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے مچھلی کے علاوہ جتنی مخلوق تھی اس کو حرام کر دیا ہے، اور پھر قرآن کی آیتیں فٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، اس لیے کہتے ہیں جب تک پراپر وے میں آپ علم حاصل نہ کریں، آپ کو شرعی مسائل بتانے کی اجازت نہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ نے سمندر کے علاوہ مخلوق کو حرام قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس دلائل ہیں۔ یہاں قرآن منع کر رہا ہے، وہ دلائل کیا ہیں وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شریعت کے اپنی طرف سے حلال و حرام کا اختیار، یہ سمجھنا کہ تمہارے پاس اختیار ہے، یہ کام مت کرو۔ تو امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ہو، یہ اگر اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کرنے لگتے تو یہ مسلمان ہی نہ ہوتے، یہ کافر ہو جاتے۔ ان کو آپ ائمہ مجتہدین میں شمار کرنا یا مسلمانوں کے مقتدی رہبر شمار کرنا یا امام فرض کر لینا، یہ تو بہت دور کی بات، ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا جاتا۔ تو یہ ائمہ ہرگز اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شرعی دلائل میں بعض دفعہ تعارض ہوتا ہے، تو ایک امام ایک دلیل کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے دلیل کو، لیکن دونوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ شریعت کو جانچنے کی کوشش کرنا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس بارے میں سمجھنے میں ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مجتہدین کا بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کی بیس پر کسی ایک کو آپ کافر کہیں یا کسی ایک کو مسلم کہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ بلکہ ایک نے حلال کہا ایک نے حرام کہا، وجہ اس کی ہے کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ حلال کے دلائل زیادہ ہیں، لہٰذا انہوں نے حلال کا فتویٰ دیا۔ ایک کی نظر میں یہ تھا کہ حرام کی طرف دلائل زیادہ ہے، تو انہوں نے حرام کا فتویٰ دیا۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، جیسے کتا، بلی، گدھا اور خچر اور جتنے بھی درندے ہیں، چیل، یہ سارے جانور تمام فقہا کے نزدیک حرام ہیں۔ اور کچھ کے نزدیک کیا تھا کہ کچھ مسائل میں اختلاف ہو گیا، سمندر کی تمام مخلوق حلال ہے یا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی صرف مچھلی کھانے کا ثبوت ملتا ہے، باقی چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا انہوں نے اس کو حرام کہا،
کیونکہ احلت لنا میتتان، حدیث میں آتا ہے 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی. تو انہوں نے کہا کہ باقی تو مردار کو قرآن حرام قرار دیتا ہے، تو یہ بھی مردار کے حکم میں. دیگر ائمہ نے کہا کہ نہیں، احل لکم صید البحر، اللہ نے سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا ہے، تو اس سے انہوں نے یہ مراد لی کہ بھئی ہر قسم کا شکار حلال ہے. اب میں ان دلائل کی بحث میں نہیں جاتا، اس پر میرے کلپ موجود ہیں. تو صرف میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر امام صاحب، آپ امام ابو حنیفہ ایک چیز کو ناجائز قرار دے رہے ہیں اور آپ یہ فتویٰ دو کہ کوئی دلیل نہیں ہے، خام خواہ ناجائز قرار دے دیا، تو آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو دلائل نظر آئیں گے. لیکن ان لوگوں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ حلال ہونے کی بھی تو کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے نا. مچھلی کے علاوہ اگر سمندر کی باقی مخلوق حلال ہوتی تو کہیں تو نبی سے کھانا یا صحابہ یا تابعین سے کھانا ثابت ہوتا نا. کیکڑے کا کھانا یا باقی مخلوق کا کھانا کہیں تو ثابت ہوتا، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اگر حرام قرار دینا جرم ہے تو حلال قرار دینا بھی جرم ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے نہ یہ کہا کرو کہ ہذا حلال، یہ حلال ہے، اور نہ یہ کہا کرو یہ حرام ہے، جب تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اپنی طرف سے حلال و حرام مت کرو. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ مجتہدین کی رہنمائی کے بغیر، مفسرین کی رہنمائی کے بغیر، جو آج کل اسکالرز خود سے قرآن و سنت کی تشریحات میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان میں تشریحات کم ہیں، تحریفات زیادہ ہیں. بہرحال ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے اس پر بہت سخت پابندی ہے کہ آپ شرعی دلیل کے بغیر اپنے کلچر کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے آپ خود بخود چیزوں کو حلال و حرام کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ آج کل یہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کو افتراء علی اللہ کا قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ پہ جھوٹ ہے اور اس کو ناشکری قرار دیا گیا ہے، اور ایسی ناشکری جس کی وجہ سے اللہ کا بستیوں پر عذاب آتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع قلیل، اللہ پہ جھوٹ باندھا کیوں جاتا ہے؟ خود سے قانون سازی کیوں کی جاتی ہے؟ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر. مثال کے طور پر ہماری کورٹ نے جو خلا کا فیصلہ دیا نا کہ عورت بھی خود سے جا کے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے، اہل مغرب کو، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہاں سے امداد آئے، کیونکہ وہ ویمن رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مرد کے پاس ڈیورس کا حق ہو. تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو ہمارا ایک دین اور ہمارا مذہب ہے اور 1400 سال سے ہمارے خوبصورت کلچر ہے، اس کلچر کو ہم چینج کرنے لگتے ہیں. ان کے اشاروں پر ہم خواتین کو وہ حقوق دینا شروع کر دیتے ہیں جو اسلام نے نہیں دیے، جس کے نتیجے میں خواتین کو حقوق ملتے نہیں ہیں، خواتین کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہماری عدالتوں نے عورت کے رائٹ کو بڑھانے کے لیے طلاق کا حق ان کو دے دیا، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس سے مردوں میں شادیوں کا رواج کم ہوگا اور نتیجہ آخر میں یہ ہوگا کہ وہی خاندانی نظام تباہی بربادی کی طرف جائے گا جو یورپ اور امریکہ میں گیا ہوا ہے. اور بالآخر پھر عورتیں اسی طرح شوہر کو ترسیں گی جیسے ان کی عورتیں ترستی ہیں. کوئی مرد ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ سیٹ اپ چلتا رہتا ہے. جو بڈھے ہونے کے قریب ہوتے ہیں پھر جا کے جناب وہ وفا کرتے ہیں اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں. ورنہ جو رزلٹ اس سوسائٹی میں عورت کا حشر ہے وہ آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہی نتیجہ نکلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب تم متاع قلیل، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کر رہے ہو، تو یہ متاع قلیل ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب وہی قرآن اشکال کا جواب دیتا ہے کہ یہودی فوراً اعتراض شروع کر دیتے تھے، اچھا بھائی حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تو یہ جو اونٹ آپ کھاتے ہیں یہ تو حرام ہے، یہ حلال کیسے کر دیا آپ نے؟ تو قرآن ایک پہلے ڈیٹیل میں جواب دے چکا ہے، اب صرف اس جواب کی طرف قرآن ہلکا سا اشارہ کر رہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو یہودی لوگ تھے، حرمنا، ہم نے ان پر خود حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. قرآن میں ہماری تفسیر کے لیکچر میں بھی سورہ انعام میں یہ گزر چکا ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی اللہ نے. تو اللہ کہتے ہیں وہ ہم نے خود سے حرام کی تھی اور اس کی ایک حکمت تھی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، یہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے. تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی تھی، وہ اصل میں حرام نہیں ہے، تو وہ حلال ہیں. تبھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بھی کھاتے ہیں، اونٹ کی چربی بھی کھاتے ہیں، گائے کے گوشت کو بھی حلال سمجھتے ہیں، اس کی چربی کو بھی حلال سمجھتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ اپنی طرف سے حلال کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے حلال ہے. یہودیوں پر کسی خاص وجہ سے وقتی طور پر حرام ہوئی تھی وہ. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر اللہ ایک امید کی بات کر کے سب کو ایک تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تم سے ہو چکا ہے نا وہ بھول جاؤ.
کسی نے شرک کیا، کسی نے اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کیا، کسی نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا، جو کچھ کرتے رہے یا اب تک جو ناشکری ہوئی جس کی بیس پر اللہ بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تو خوب سمجھ لو ثم، بڑے اہتمام سے جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ثم سے کہ پھر ایک بات کان کھول کے سنو، ان ربک، بے شک تیرا رب، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جو برائی کر بیٹھتے ہیں، بجہالت، جہالت میں۔ یہاں جہالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا اس لیے برائی کر لی، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ میں کئی بار قید اتفاقی یعنی اور احترازی، اتفاقی شرط کسے کہتے ہیں، احترازی کسے کہتے ہیں، کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں۔ احتراز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بطور شرط کے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی شرط کا مطلب جو لوگ برا عمل کریں جہالت میں تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب جان بوجھ کر اگر گناہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں یہ مطلب نہیں آیت کا۔ یہاں جہالت کا مطلب یہ کہ جو بھی گناہ کرتا ہے جہالت میں ہی کرتا ہے، وہ چاہے اس کو یہ علم ہو کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، بری بات ہے، پھر بھی اگر کر رہا ہے تو قرآن اس کو جاہل ہی کہتا ہے، اس لیے کہ وہ علم جو آپ کو عمل کے لیے موٹیویٹ نہ کرے، وہ علم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تبھی تو قرآن پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جاہل کہتا ہے نا۔ تو یہاں جہالت سے اردو والی جہالت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جہالت ہے جو گناہ کرنے والے کو اللہ خطاب دیتا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ جیسے قرآن میں مشرکین کو بھی جاہل کہا گیا ہے نا، حالانکہ ان کو تو علم تھا کہ یہ بت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ نے ان کو جاہل کہا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت میں ہی، کیونکہ اللہ کی خشیت کا علم اس کو نہیں ہوتا، اس کے انجام کی طرف وہ سوچتا نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں جب بھی قرآن میں اس طرح کا لفظ آتا ہے نا کہ جو جہالت میں گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ جہالت سے مراد وہ جہالت ہے جو گناہ گار کے ساتھ چمٹی بھی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرے گا چاہے وہ عالم بھی ہو تو وہ اس وقت جاہل ہی ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے ہیں، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اس گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا، اور آئندہ کے لیے اصلاح بھی کر لیں۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تیرا رب اس کے بعد غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف بھی کرے گا اور اضافی رحمت بھی کرے گا۔ تو یہ اصلحوا بھی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ اگر آپ گناہ کر کے اچھی طرح توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور پھر بھی اگر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پچھلی توبہ ختم نہیں ہوتی، وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا۔ تو اصلحوا کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، یعنی اس میں ایک ترغیب ہے کہ جب توبہ کرو تو آئندہ کے لیے اصلاح بھی کرو، لیکن یہ شرط کے طور پہ نہیں ہے کہ اگر آئندہ اصلاح نہیں ہوئی تو پھر معاف نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے سچی توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو اگر اصلاح بالفرض نہیں بھی ہوئی، دوبارہ گناہ بھی ہو گیا تو بھی پچھلی توبہ ختم نہیں ہوتی، پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک ترغیب دی ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے مسلمان کو، اور یہ اس لیے بھی بتایا ہے کہ جو گناہ کر کے توبہ کرے اور اصلاح نہ کرے نا، پھر بار بار اس سے گناہ ہوگا اور پھر گناہوں کا عادی ہو کے جہنم میں چلا جائے گا وہ۔ تو توبہ کامل طور پر جبھی ہوتی ہے اور اس پر انسان قائم جبھی رہتا ہے، اور وہی توبہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ جس میں توبہ کے بعد اصلاح عمل بھی ہو، ورنہ توبہ کر کے توڑتا رہے گا اور بالآخر جہنم کی نظر ہو جائے گا، تو اس کا پھر اس توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ اس کو ہونا چاہیے۔ اس لیے بھی قرآن اصلاح کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اصلاح عمل کر لیں۔ تو یہ ہماری الحمدللہ لیکچر مکمل ہو گیا، اور اس کا خلاصہ بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا جنہوں نے ناشکری کی، تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کھا پی رہے ہیں، ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ جب اپنی طرف سے حلال و حرام کا نہیں ہے تو بیوی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آ گیا اور عدالت کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور تیسرا اہم مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شخص بھی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوں، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لہذا جو اب تک ہو چکا اسے بھول جاؤ، توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اصلاح عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔